अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। औलाद वालिदैन के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। आज के इस दौर के अंदर पेरेंटिंग वालिदैन के लिए सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर का। हमने इसके लिए कुछ मौज़ूआत का इंतखाब किया है ताकि पेरेंट्स को एक गाइडलाइन मिल सके जो कुरान और सुन्नत पे बेस्ड हो, ताकि औलाद के पैदाइश से लेके आगे उसकी स्कूलिंग, उसकी यूनिवर्सिटी, उसके जितने भी बड़े डिसीजंस हैं, सोसाइटी में वो कहाँ जाके उठेगा, वो कहाँ जाके बैठेगा, इन तमाम मामलात के अंदर वालिदैन को एक रहनुमाई मिल सके। इसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम आज हमारे साथ है, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। आज हम इनसे बात करेंगे पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। जब हम पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक बड़ी मटेरियलिस्टिक सी अप्रोच आती है कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे, लेकिन क्या ये इससे बढ़कर भी है, इसका दायराकार इससे आगे भी है? जी तो बताइए डॉक्टर कंवल कैसर साहिबा कि इसका दायराकार कैसे बढ़कर है, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस ज़ुमरे में देखती हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ना, ये सबसे बेसिक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। यानी जब हम बात करें इस्लामिक पेरेंटिंग की या वैसे ही हम बात करें पेरेंटिंग की, तो पहले ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए वालिदैन को कि हमारा रोल है क्या, हमारी ज़िम्मेदारी है क्या। कभी कभी हम किसी चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी बना रहे होते हैं, वो होती नहीं है, और जिस चीज़ को हम ज़िम्मेदारी नहीं बना रहे वो हमारे ऊपर बहुत एक ज़रूरी एक फ़र्ज़ है कि अगर हमने फ़ौरन वो फ़ैसला ना किया तो उसके असरात हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लेके आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ़ाइन करें। अगर मैं आम सादे अल्फाज में बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं इसको कहूँगी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। यानी हर सिचुएशन में अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि ये एक सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में और आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि इस वक्त आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को इस काबिल बना देते हैं कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है या वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ है, तालीम हासिल कर रहा है, और उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि अब मुझसे कोई गलत काम करवाना चाह रहा है, मैंने वो नहीं करना, या ये सही काम है, इसको मैंने इस वक्त देख लेना है, ये उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए और वालिदैन इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें कि मैंने अपने बच्चों को ये तरीका सिखाना है। ठीक है अफशा, आपके ख्याल में इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे अपने लफ्ज़ों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये मेरा रवैया दूसरों की तरफ है। सही। जो मैंने दूसरों को देना है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आती है, कुछ तरीक़ों में होगा कि मुझे उसका शायद जवाब देना है, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। दूसरी तरफ ये एक अमानतदारी भी है। आप पे किसी चीज़ का ऐसा एहसास डाला गया है जिसको आपने सही तरीके से निभाना है, तो आप वक्ती तौर पे उस चीज़ को एक जस्टिस के साथ, फेयरनेस के साथ आप उसको किस तरह लेके चलेंगे। अगर पेरेंट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर अल्फाज लेते हैं तो फिर पेरेंट्स की वो क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिनका राइट रखता है उनका चाइल्ड कि ये उनको उनके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि बच्चे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसके अंदर ये बात भी शामिल है कि बच्चे को आप फिज़िकली सिक्योर करें, आप उसको इमोशनली सिक्योर करें, और अगर ये उसमें शामिल है तो ये किस तरीके से होगा? बिल्कुल, देखें ना, ये तो एक तरीक़ाकार हमें पता होना चाहिए ना पहले। यानी सिर्फ ये सोच लेना कि मैंने अपने बच्चे को कुछ सिखाना है या मेरे पास जवाबदेही है उस बच्चे की, और फिर आपने कोई पैरामीटर्स ही नहीं डिफ़ाइन किए। सही। पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किए बगैर तो आप कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं सिखा सकेंगे, या आप अपने लिए भी नहीं सोचेंगे कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, ये मुझे देखना है। आप किन किन चीज़ों को देखेंगे? तो डेफिनेटली हमें पहले पैरामीटर्स सेट करने हैं। और जहाँ तक पैरामीटर्स की बात है, मैंने बहुत जो देखा है, जैसे मैं बहुत से वालिदैन से जब डील करती हूँ कि करना कुछ चाहिए और रिज़ल्ट कुछ होता है उसका, और वो कर कुछ और रहे होते हैं। यानी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये काम करे, लेकिन ज़िम्मेदारी जो उठाई हुई है वो किसी और चीज़ की उठाई हुई है। ये जो आप पैरामीटर्स की बात करें, कई दफ़ा इमोशनली बच्चा साउंड नहीं होता, या ये है कि फ़िज़िकली उसके वो केपेबल नहीं होता, हमने कुछ और सोचा हुआ होता है, फिर हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे इमोशनली हमसे ही सिक्योर महसूस नहीं करते? हम ज़माने से तहफ़्फ़ुज़ तो उनका तब करेंगे ना कि जब वो हमसे सिक्योर महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ उनका एक ट्रस्ट का इतना अच्छा ताल्लुक बना हुआ है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बातों बातों में तरबियत करने के दौरान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे को इमोशनली डैमेज करता है? आई थिंक पहले तो
رسپانسبلٹی کا پیراڈائم ڈیفائن کرنا ہے، اس میں پہلا پیراڈائم سیفٹی کا آتا ہے. پیرنٹس کی طرف سے فزیکل ایموشنل جو ابیوزز ہیں یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ سیفٹی بچے کو ملے، اس کے گھر کی انوائرمنٹ کتنی سیف ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ رسپانسبلٹی کے اندر جو چیز آتی ہے وہ اپنے ہی بچے کی سیلف اسٹیم ہے. اب سیلف اسٹیم کو ہم پھر آگے جا کے ڈیفائن کریں گے کہ سیلف اسٹیم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہر بچہ ایک اپنی وجود رکھتا ہے نا، تو اس کو اس کے گڈز اینڈ بیڈس کے ساتھ اس کی ایک رسپیکٹ تو رہے گی بالآخر. یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی وہ سیلف اسٹیم کیا ہے. تیسری چیز اس کے پیراڈائم میں وہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن پھر کچھ چیزیں ریکوائر کرے گا، پھر ایجوکیشن ہے، پھر اس کی اپ گرومنگ ہے. اس کو اگر پیرنٹ انڈرسٹینڈ کر لے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو بہترین استعمال کر سکتا ہے. لیکن پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کا تعلق بنے گا کیسے؟ جی یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے افشا نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ پیراڈائم پہ پہلے تو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کی ایموشنل بانڈنگ اپنے بچوں سے بڑی ویک ہوتی ہے. جیسے ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل سپریشن ہو جاتی ہے نا، کہ پیرنٹ ایک چیز سوچ رہا ہے، بچہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اور ریلیشن شپ بلڈنگ ہے ہی نہیں. تو آپ ان کو ذمہ داری کا احساس کیسے دلائیں گے؟ یا آپ ان کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مائی پیرنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. آئی تھنک اس کے اندر میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ فرام دا ڈے دا چائلڈ از بورن، ان فیکٹ پریگننسی سے ماں کا رویہ خود اس چائلڈ کی اس نشو و نما میں کتنا ٹرسٹ وردی تھا، کتنا وہ اپنے آپ کو اس میں وہ رول پلے کر رہی تھی. فار ایگزامپل ہم نے سنا ہے، ہمیں بتایا گیا پریگننسی میں ڈونٹ یوز ابیوزو لینگویج، بالکل ڈونٹ بی لاؤڈ. جو انالیسز ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ پازیٹیوٹی ماں نے کتنی رکھی تھی. پھر پہلے 2 سال میں تو وہ جو ٹرسٹ ماں ٹرانسفر کر رہی ہے نا بچے میں، اب جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوگا تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس کو آبزرو کرے. یہاں سے وہ بات لے کے چلے گی جب بچہ ایڈولسنس کی ایج کو پہنچتا ہے. بالکل. اور اگر وہ ٹرمز نہیں سیٹل ہوئے پہلے، وہ میجک وانڈ نہیں ہے کہ وہ پھر آگے جا کے فوراً آ جائے گا. بالکل. اور یہ جو ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سچویشن بچے کی زندگی میں ہوتی ہے نا تو بچہ فوراً ماں کو دیکھتا ہے، ایک دم آئی کانٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی سچویشن میں، اور وہ اسیس کرتا ہے کہ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. اگر اس کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ میری ماں مسکرا رہی ہے یا میری ماں اچھا فیل کر رہی ہے تو وہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو یہ نظر آ جائے کہ مائی مدر از اپسیٹ، پریشان ہے، غصے میں ہے، تو بچہ اپنا ریئیکشن اس کے مطابق دیتا ہے. اس کا ماں کا باڈی لینگویج جو ہے وہ بچے کی رسپانس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سنتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ ٹیم ورک جو ہے ایک افیکٹو چیز ہے، لیکن تربیت کے اندر ٹیم ورک کا کیا پہلو ہے کہ ماں اور باپ مل کے بچے کی تربیت کریں گے؟ ہم نے یہ رویہ اپنے معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جو باپ ہے اس سے بچے کو تھوڑا سا ڈرایا جاتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے تو ابو آنے والے ہیں، تو ابو آنے والے ہیں ایسے مت کرو، ابو آنے والے ہیں باہر مت جاؤ، یا تمہارے جب ابو آئیں گے تو میں انہیں بتاؤں گی. جی بالکل. تو پھر اس ٹیم ورک کے اندر کیا یہ ایک پازیٹیو طریقہ ہے تربیت کرنے کا، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے گھروں میں فرسٹریشن بہت نظر آتی ہے. جی بالکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیم گیم بہت چلتی ہے. یعنی اگر آپ والدہ کو ملیں گے تو وہ یہ کہے گی کہ میں تو اپنا کام سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن اس کے جو ابو ہیں نا وہ کچھ نہیں کرتے. اور اکثر جو والد ہوتے ہیں جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کرتی کیا رہی ہو سارا دن. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو بال تھروئنگ ہے نا وہ دونوں طرف چل رہی ہے. والد والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ بچہ بیچارہ معصوم بیچ میں پستا چلا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کے اپنے دائرہ کار ہیں، دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹیم ورک اسٹیبلش کیسے کرنا ہے، کن چیزوں میں والد کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے دیکھنا ہے ان ایریاز کو، اور کن چیزوں میں والدہ دیکھیں گی، چاہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ الگ الگ ہیں. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کئی دفعہ جابز ایسی ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں اور دنیا کے آپ کی اتنی سٹرگلز ہوتی ہیں، بچوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے کہیں جانا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک اماؤنٹ ارن کرنا ہے، آپ نے ایک اپنی لیونگ کو مینٹین کرنا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ اب اگر ایک انسان جاب پہ جا رہا ہے، صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے،
تو وہ کیا پیرنٹنگ میں اپنا حصہ ڈال سکے گا؟ اور اگر وہ ماں جو گھر میں بیچاری فرسٹریٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے اس کو بڑا ویل ڈیفائنڈ ایک رول دے دیا ہے کہ جی تمہارے ہسبینڈ کو یہ کرنا چاہیے، باپ کو یہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اس باپ کے پاس ایک لمبی لسٹ بھی ہے کہ اس نے یہ بھی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، تو وہ پھر کیسے کرے گا نا؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کو کنکلوڈ کریں کہ کس طریقے سے وہ ذمہ داری آپس میں بانٹ کے احسن طریقے سے اس کو نبھا سکتے ہیں. کیونکہ میں اس کو پہلی چیز یہاں سے کہ نکاح کی جو 4 حکمتیں بتائی گئی ہیں سنت میں، اس میں چوتھی حکمت ہی یہ ہے کہ ماں باپ کا تعاون اولاد کی تربیت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزی کما کے باپ کے لانے کا حصہ تھا، لیکن جب وہ گھر کے اندر آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ آپ باہر سے جب گھر کے اندر آتے تھے تو پھر آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا فار ایگزامپل میں مثال بات کو لے کے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد. انشاءاللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور اس پہ میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں. ٹھیک جی، اب ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. تو بات چل رہی تھی کہ والدین ٹیم ورک کر کے کیسے بچوں کی تربیت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اس پہ بات کری تھی افشا خالد. آئیے اب ان سے جا کے اس کے اوپر کنکلوژن پوائنٹ لیتے ہیں ان کا. جی افشا، تو آپ کیا کہہ رہی تھی؟ بات یہ تھی کہ نکاح کی جیسے میں بتا رہی تھی کہ 4 حکمتوں میں سے آخری حکمت یہ تھی کہ اولاد کی تربیت پہ والدین کا تعاون. جی، اب ہم اس کو اگر اس پرسپیکٹ میں دیکھیں کہ اگر تعاون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ جب گھر آ جایا کرتے تھے تو آپ ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں پورا ساتھ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ جب گھر آیا کرتی تھی ملنے کے لیے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ دونوں جو ہیں پیرنٹس کو اپنا رول اگر ڈیفائنڈ ہے تو والد صاحب جب گھر تشریف لے کر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ دفتری کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے ڈسکنیکٹ کر لیں اور پھر گھر کے ماحول میں انسان گھل مل جائے. اور بیوی کے حد تک یہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر گھر آیا ہے تو وہ دن کی تھکان سے شوہر کا آغاز ویلکم کا نہ کرے، اور پھر جو دونوں کو اس وقت فار ایگزامپل اگر شام ہے یا رات ہے اس وقت کے کرنے کے کام جتنے بھی ہیں اگر اس میں تعاون کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی wife can look forward to the evening that when the husband will come he will help me. husband can go home with the feeling کہ ہاں میں نے صبح اپنا پارٹ تو پلے کرا ہے لیکن مجھے اپنی وائف کا بھی ساتھ دینا ہے. کیونکہ دیکھیے جیسے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر شوہر کو کبھی بوٹل فیڈر بھی بناتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے تو اس کو بہت اچھا بعض اوقات نہیں بھی سمجھا گیا کہ یہ کیوں بوٹل بچے کی یہ کیوں ڈائپر چینج کر رہا ہے، یہ بچے کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے، یہ تو ماں کا کام ہے، نہلا رہا ہے، چینج کر رہا ہے. تو میں ایکچولی یہی بات سوچ رہی تھی جب بھی آپ بات کر رہی تھی کہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہماری فیملیز میں ایک لڑکی کو تو پھر بھی کسی لیول پہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے آگے جا کے اپنی وہ جو چیزیں سیکھنی ہیں ان کا تمہیں کوئی آؤٹ پٹ دینا ہوگا، اور اگر تمہاری اپنی یہ عادات ہیں یا تم یہ کام اس طریقے سے کرتی ہو تو آگے کیسے چلے گا سلسلہ. لیکن ایک لڑکے کو تو اس کا احساس بھی نہیں دیا جاتا نا. تو وہ ٹیم ورک میں جو ایک بریچ آ جاتا ہے آپس میں والدین کا، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور یہ خواتین ہی کر سکتی ہیں جو مائیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو چاہے وہ بیٹا ہو یا لڑکی ان کو دونوں کو یہ سکھائیں کہ ان دونوں کو ہر چیز کو صحیح طرح سے سیکھنا ہے. انفیکٹ ایک سروے کے مطابق میں پڑھ رہی تھی کہ 46% مرد یہ بات اپنے منہ سے قبول کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے یا ہم اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر رہے. تو مطلب کیا یہ لوگوں نے یہ بات ایزیوم کر لی ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کا ہی کام ہے، اور کیا یہ بات جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں ماں کا رول ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی تو انہوں نے ماں کا 3 دفعہ زیادہ حق بتایا تھا. تو ظاہر ہے جس کا حق زیادہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اس کی بانڈنگ بھی زیادہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اس میں بہت سے کچھ سائلنٹ رولز ہوں گے اور ہر ایریے کے مطابق ہوں گے، ہر اپنے فیملی کے ڈائنامکس کے مطابق ہوں گے، اور کچھ رول ایسے ہیں کہ جب وہ گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ اس کو ایکٹیولی ان چیزوں میں انگیج ہونا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لڑکے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رول ماڈلنگ ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے تو وہ لڑکے ویسا ہی سیکھتے ہیں جیسے لڑکی ماں کو زیادہ دیکھتی ہے. بالکل. لیکن آج کے اس دور کے اندر ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ورکنگ مدرس کا رجحان ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک سروے کے مطابق 36% جو مائیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ فل ڈے کام کر رہی ہیں.
اور 6 آؤٹ آف 10 جب بات اپنے منہ سے قبول کرتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، تو پھر ان ماؤں کے لیے آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ ان کے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ بیلنس کر پائیں اپنے کام اور اپنی اولاد کے بیچ؟ ورکنگ مدرز کا تو آپ دیکھیں کہ ٹائم اور بھی کنسٹرینڈ ہو جاتا بالکل، ہے اور وہ ہر وقت جگل ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ اب بچے کو دیکھنا ہے، اب جاب کو دیکھنا ہے، جاب کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اور جاب کی ڈیمانڈ کے ساتھ آپ کے گھر کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. یعنی کوئی یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرے گا کہ آپ کہیں باہر کام کر رہی ہیں تو اب آپ گھر آئیں تو وہ کپڑے خود ہی سے دھلے ہوئے ہوں گے یا طے لگی ہوئی ہوگی. نہیں، آپ کو گھر کا بھی کام کرنا ہے، آپ کو ایون کھانا بنانے کا یا باقی ذمہ داریاں بھی وہ آپ کے اوپر اتنی ہی رہتی ہیں. اکثر میں مدرس کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اسکل سکھائیں، لیکن ان کو بہت زیادہ کریئر اورینٹڈ نہ بتائیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کریئرز میں جاتے ہیں، خواتین ہیں، وہ ٹیلنٹڈ ہیں، وہ ان کی ضرورت ہے کچھ ایسے پروفیشنز میں، اب وہ جا بھی رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں، تو وہاں پہ اب ان کو کیا دیکھنا ہے کہ اگر ان کی کوانٹیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، وقت نہیں دے پا رہی نا، وقت تو نہیں رہے گا نا، 24 گھنٹوں میں سے انہوں نے وقت دینا ہے، تو جاب پہ تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر وہ کیا کریں کہ جو کوالٹی ہے اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں. اب وہ دیکھیں کہ جو وقت وہ دے رہی ہیں، جو وقت دے رہی ہوں وہ اس میں اپنے بچے کو کتنا ٹائم دے رہی ہوں. میں بھی اسی طرح ایک سروے پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ آتا تھا کہ بہت ایک بڑی کثیر تعداد ہے ماؤں کی جو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، لیکن ان کا وقت کیسا ہوتا ہے، اب کھانا کھا لو، اب ہوم ورک کر لو، پڑھائی کر لو، اب کپڑے رکھ دو، اب یہ چیز صاف کر دو، اس کو اٹھا کے رکھ دو. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم، بیٹھنا، بچے سے بات کرنا، جس کا کچھ آؤٹ پٹ ہو، اپنے لیے بھی آپ کی ریلیکسیشن ہو کہ بھی مجھے اپنے بچے کے بارے میں پتہ تو چلے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ اسکول میں کیسے وقت گزارتا ہے، وہ گھر میں تھا تو آج اس نے کیا کیا، اس کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کے لائف سٹائل میں اس کی مدد کرنی، اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں اس کی مدد کرنی، اس کی ٹپس کیا. اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک ماں گھر آئے، ان فیکٹ ایون بیفور شی ڈیسائڈس ٹو ٹیک اپ اے جاب، اگر فار ایگزامپل بچہ 2 سال یا 2 سال سے کم کا ہے، اس کے لیے تو بیسٹ ایڈوائز یہ ہوگی کہ یہ 2 سال کمپرومائز کر لے اگر حالات اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اب برنگنگ کمپلیٹ 2 سال پہ ہو جاتی ہے. اگر یہ پرائم ٹائم بچے کو ماں کا مل گیا ہے تو باقی تو ہمیں روایت سے کال سے پتہ چلتا ہے کہ 75% پھر اب گرومنگ ہے. لیکن اگر ماں اس پر نہیں کمپرومائز، اس کے حالات ایسے وہ نہیں کر سکتی، تو پھر جو ٹائم وہ گھر آ کے پھر اس کو جو دینے کو ملتا ہے، بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر گھر والے ہی بچے کو رکھ لیں rather than opting for a day care. ڈے کیئر آئی ایم شیور وہ اس کو پروفیشنل فیسلٹیز تو پوری دیں گے، لیکن شاید وہ نرشمنٹ نہ آ سکے جو گھریلو رشتوں میں آ سکتی تھی. اب اگر یہ بھی سہولت نہیں ہے تو جو وہ ٹائم خود گھر پر آ کر دیتی ہے، پھر وہاں پر وہ کوشش کرے کہ جو دن بھر کا حصہ اس نے مس کیا ہے وہ اس کو اب بوجھ نہ سمجھے، اس کو بہت پیار سے اور اس کو بہت ایک ویلکمنگ انداز سے بچے کو ایٹ لیسٹ وہ کمی محسوس نہ ہونے دے کہ میں سارا دن تمہارے پاس نہیں تھی اور اب جب میں واپس آئی ہوں تو اب میں تھک گئی ہوں اور اب میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتی. یہی بات ہے کہ جب وہ آتی ہیں گھر میں نا تو وہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، نیچرلی چیختی بھی ہیں، چلاتی بھی ہیں. اچھا کہتی بھی ہیں ہم نہیں چیخنا چاہ رہے، ہم تو سوچ کے آئے تھے بچے کو بڑا پیار کرنا ہے، لیکن اب فرسٹریشن لیول ان کا اتنا ہائی ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو بھی اب میرے پاس وقت ہے اسی کو میں نے بیسٹ اب اس کو بیسٹ یوز کرنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچے ایسی ماؤں کے ساتھ زیادہ کلنگ کرتے ہیں پھر، کیونکہ اب اس کو وہ جب 8 گھنٹے کے بعد نظر آتی ہے تو وہ 4 گھنٹے اس کو نہیں چھوڑے گا اور ماں بھی تھکی ہوئی ہے. یہ کمپرومائز اب بہرحال ماں کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ یہ حق وہ بچے کو پھر دے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آج کے اس دور کے اندر بچوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے کچھ تھوڑے سے اپنی پیرنٹنگ کی جو لیول ہے اس سے کمپرومائز کر رہے ہیں، پیرنٹنگ میں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ کہاں وہ فائن لائن ڈرا کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ کیا ہے اور بچوں کا دوست بننا کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ بچے ہمارے دوست ہیں، بچے ہمیں بتا وہی رہے ہیں جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے، اپنے کنوینئنس کے حساب سے ہم سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں کہاں ہم بیلنس لے کر آ سکتے ہیں اس ایٹیٹیوڈ میں؟ دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا ویل ڈیفائن کر دیا نا. اگر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ لیں کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کسی رول میں بھی کیا ہیں، صحیح، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو سکتے ہیں لیکن فرینڈ نہیں بن سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ تھکے ہوئے کام کر رہے ہیں، آپ کا برا حال ہو رہا ہے اور بچہ آپ کو ساتھ ہی کہہ رہا ہے موم ڈیڈ پلیز مجھے پانی بھی پلا دیں.
ایسے نہیں ہوگا. دیٹ مینس کہ آپ نے کسی لیول پہ وہ لمٹ جو ہے اس میں لائن نہیں ڈرا کی اور پھر بعد میں آپ خود ہی پچھتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں, اور ایک وہ وقت تھا کہ آپ اپنے سوشل سرکل میں بیٹھ کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ وی آر لائک فرینڈس. تو یہ ایک بہت, جب آپ نے تربیت کرنی ہے, آپ نے ان کا مینٹور بننا ہے, ان کا مربی بننا ہے, تو آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آپ بچوں کے ساتھ ہنس مسکرا بھی سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اپنی باتیں بھی کر سکتے ہیں, ایک مہذب انداز میں کوئی جوکس بھی کریک کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو ضرور دھیان رکھنا پڑے گا. ہاں, فار ایگزامپل فرینڈز بننے سے مراد کیا ہے کہ بچے جیسے آپس میں لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ لینگویج پیرنٹس کے ساتھ بھی یوز کرنے لگ جائیں, اینڈ بیکاز وی آر سیئنگ کہ ہم ان کے فرینڈز ہیں تو آپ وہ لینگویج ان کی ایکسیپٹ کرنے لگ جائیں. یہ ڈسپلن جو رسپانسبلٹی کا حصہ ہے پھر یہ اس کے منافی ہو جائے گا. سو فرینڈس کا مطلب یہ ہے کہ دے شوڈ بی اوپن انف ٹو کم اینڈ شیئر دیئر پرابلمس وتھ یو اینڈ یو کین گائڈ دیم. لیکن فرینڈ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ جس میں وہ ویک ہے یا وہ اس کی کمزوری ایسی ہے جو آپ کو بھی اس کے, فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کسی بچے کو کسی ایک ایسی چیز کا شوق ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم کہیں کہ ہم اس کے فرینڈس ہیں, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ ہم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ہم اپسیٹ اور کرائی, تو چلو ٹھیک ہے میں بھی یہ کر لیتی ہوں. تو یہ فائن لائن تو پیرنٹس کی کمپرومائز نہیں کریں. اور دوسرا دیکھیں کہ بچے پھر کیا کرتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ اوور فرینڈلی ہو جاتے ہیں, ہر چیز میں کہتے ہیں بیٹا آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کر لو, نہیں دل چاہ رہا تو نہ کرو, تو کئی دفعہ بچے ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. مطلب وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز نہیں سوچ سکتے نا بچے. وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ایز پیرنٹ کہ ہم نے جو اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھا ہے, جو پیرنٹس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, والدین دیکھ سکتے ہیں, بچہ نہیں دیکھ سکتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ فرینڈ کا مطلب کیا ہے, پیرنٹس کے نیور بی فرینڈس, پیرنٹس ہی رہیں گے اور بچے ہی رہیں گے. تو اس کے اندر اگر رہتے ہوئے رسپیکٹفلی جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنے دائرے میں, ہنسی مذاق یہ سب تو گھروں کا نارمل ہے, لیکن اس اصول کو نہ توڑیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹ ہوڈ سے ہٹ جائیں گے. لیکن تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت کیسے ہوگی؟ کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ سی ای او کے ساتھ اوور فرینڈلی ہو رہے ہیں, تو وہ پھر کیسے کام ہوگا؟ تو یہ ہے کہ پیرنٹ کو یہ پتا ہو کہ جی مجھے عزت بھی لمٹس کا تو پتہ ہونا ہی چاہیے. آپ دیکھیں فار ایگزامپل خود قرآن ہمیں ایک بتاتا ہے نا کہ کون سا وقت ہے بچے بھی کھٹکا کر آئیں کمرے میں. اب یہ بچوں کا کھٹکانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر فرینڈز ہیں تو دین تو دے شوڈ ناٹ ناک, جسٹ واک ان. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں خود قرآن کتنی چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ لائنس خود دے رہا ہے کہ وہ فائن لائن رہنی چاہیے بیچ میں. پھر بچے بات بھی نہیں سنتے, بچے آپ کو پھر فوراً کیوں ریزن دیں, لاجک دیں, اور اگر آپ ان کی سیٹسفیکشن پہ نہیں آئیں تو وہ نہیں کریں گے. ایک اور بھی بڑا خطرناک رجحان جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے, جو چلڈرن میگزینز ہیں اس پہ 1930 سے لے کے 1970s تک وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ آرٹیکلز ہوتے تھے کہ بچے جو ہیں بچوں سے ماں باپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ جائیں گے, وہ شاپ کریں گے, وہ گھر والوں کے لیے میل بنائیں گے. آہستہ 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 صرف بچوں کا پرائمری جو آبجیکٹیو ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ ان کو صرف پڑھائی کرنی ہے. آہستہ آہستہ یہ رجحان چینج ہو گیا کہ بچوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے گھر میں. اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ اب پیرنٹس کو بچوں سے کچھ کروانا ہے تو ان کو برائب کرنا پڑتا ہے کہ اچھا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ پوائنٹس دوں گا, یا تمہیں میں یہ گیم کھیلنے کے لیے دوں گا, یا تمہیں پیسے ملیں گے. تو یہ پوائنٹ کیوں آ گیا کہ بچوں کے اندر سے ڈیزائر آف کنٹریبیوشن ختم ہو گیا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نیڈ اور ایک چیز ہوتی ہے وانٹ. ٹھیک ہے, تو نیڈ کیا ہے؟ جو ضرورت ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, فوکس کرنا ہے. اور وانٹ کیا ہے؟ جب آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کو ہر وقت وہ چیزیں چاہیے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیڈ پہ فوکس کرنا ہے اور وانٹس ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ جد و جہد کرنے دینی ہے. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد ہم دوبارہ اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے اور ڈاکٹر افشاں سے جانیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے اوپر. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ڈیزائر آف کنٹریبیوشن کیوں بچوں میں کم ہوتا جا رہا ہے, کیوں بچے آج کے دور کے اندر خود سے بڑھ کر کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, پیرنٹس کو ان کو برائب کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ہم پوائنٹ آف ویو لیں گے افشاں کا کہ افشاں آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ایک تو پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برائب کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, برائب پروبیبلی اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ جب پیرنٹس ایک جلدی نتیجہ بچے سے مانگتے ہیں
اور نوئنگ دا چلڈرنس نیچر کہ وہ جلدی نہیں آنے والا, تو کٹ شارٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو برائب کر لو. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیر از این ایسپیکٹ آف موٹیویشن. موٹیویشن اور برائب میں بہت بڑا فرق ہے. آپ اگر بچے کو ایک انسینٹیو دینا چاہتے ہیں, جیسے قرآن میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, ٹھیک ہے, اب اگر اس کو انسینٹیو پازیٹیو دینا ہے کسی کام کے کرنے کا, اور اگر وہ اس کو اچیو کر لیتا اور اس کے بعد آپ اس کو اچیومنٹ کے بعد آپ اس کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ مٹیریلسٹک ہو لیکن مانیٹری نہ ہو, تو یہ موٹیویشن کسی حد تک غلط نہیں ہے. لیکن برائب وہ ہے کہ جس میں ایک تو مانیٹری ایسپیکٹ کو بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے, اور یہ اس وقت آتا ہے جب ضرورت سے زیادہ بچوں کو مٹیریلسٹک چیزیں اویلیبل کر دی جاتی ہیں. وہ ان کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان کو اویلیبل ہو گیا ہے. اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جب وہ برائب اس لیے بھی کرتی ہیں مائیں کہ وہ نا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, یعنی ان کو صحیح پیرنٹنگ کے طریقے نہیں آتے, ان کو ڈسپلن ٹیکنیکس نہیں آتی. بچے کو بتانا ہے کہ یہ کام آپ کریں گے اور ان کو اپنا ریوارڈ ارن کرنے دیں. ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ جیسے ہوتا ہے نا رشوت دینے کا کانسیپٹ کہ اگر تم نے ہوم ورک کر لیا تو یہ کرو گے. بچے سے آپ کہیں کہ آپ ہوم ورک کریں گے, لیکن ہوم ورک اس کی نیڈ ہے, اس کو تو اس کو کرنا ہی ہے. ہاں اگر وہ فرسٹ آ جائے گا, اگر اے گریڈ لاتا ہے تو یہ ایک ایکسٹرا ڈیمانڈ ہے, ہاں تب اس کو بونس پھر آپ اس کو ایک بونس آفر کر سکتے ہیں. دوسری یہ کہ بونس آپ جب بھی آفر کریں بچے کو وہ چیز آفر کریں جو آپ آٹومیٹیکلی اسے کروانا چاہ رہی ہیں, دینا چاہ رہی ہیں. آپ پہلے ہی ایک چیز اس کو ایسی دینے کی بات پیش کر دیتی ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے نقصان اور آپ دیکھیے گا کہ یہ چیز جو ہے بچے کو مزید لیزی کر دے گی. بالکل, کیونکہ پھر اس کو انسینٹیو برائب ہی رہ جائے گا, پھر اس کا جو اپنی ایک جو ڈیزائر ٹو ڈو این اچیومنٹ ہے وہ خود بخود نیچے آتا جائے گا. اسی سے ملتا جلتی ایک بات میرے ذہن میں آئی, اور وہ یہ بات ہے کہ ہم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو گھر میں اتنا کچھ پرووائڈ کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, ہر بات پہ اتنا یس کہہ دیتے ہیں کہ بچے کے اندر ایک ان ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ جب زمانے میں باہر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ لوگ بھی مجھے شاید ایسے ہی پیمپر کریں گے, اور ریئلسٹک اپروچ سے وہ بالکل دور ہٹ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا آج کل ہماری جو فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو زیادہ دیر نپتی نہیں ہے, ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح سے پیرنٹنگ سکلز اگلی آنے والی نسلوں میں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنی اتنی سیلف سینٹرڈ دنیا میں رہنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو اپنا کمرہ چاہیے, اپنی چیز چاہیے. فوڈ, کلودنگ, شیلٹر, انوائرمنٹ سے پروٹیکشن, یہ ان کی نیڈ ہے, یہ تو پوری کرنی چاہیے. لیکن انوانٹیڈ کی لائن کیا ہے ڈرا کرنی. فوڈ میں آپ دیکھ لیں نا, روز باہر کھانا. ہاں, اور فوڈ کی نیڈ کیا ہے, تو نیڈ تو ہے لیکن جنک فوڈ یا آج تو آپ دیکھیں آرڈرنگ ہیز بیکم سو کامن. وی ہیو انفارچونیٹلی فارگوٹن دا کانسیپٹس کہ وہ ہیلدی فوڈ کون سا رہ گیا. دال بنی ہے تو آرڈر کر لیں, نہیں دال بنی ہے تو بچے کہتے ہیں تو کھانا ہی نہیں پکا, سبزی پکی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو کھانا ہی نہیں ہے, فریج پورا بھرا ہوا ہے. سو and on the other side we as parents have probably also ہم نے یہ ڈھونڈ لیا راستہ کہ بچوں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایکچولی یہی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا ہمیں دیکھ کے مطلب اسیس ہم کس طرح کرتے ہیں اپنی پیرنٹنگ کو, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پاپولیرٹی ووٹ مل رہا ہے. ہاں, بچے میرے ساتھ کتنے خوش ہیں. اچھا, اگر بچہ کہہ دیتا ہے کہ آپ تو مجھے کچھ نہیں لے کے دیتی ہیں, تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں میرے بچے کو کوئی کمپلیکس نہ ہو جائے, میں اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دوں. بالکل, تو وہ جو احساس ذمہ داری ہے وہ تو دیکھیں. اینڈ کنول, اس کے ساتھ ایک اور بھی بات آتی ہے, اسپیشلی وین پیرنٹس نو دے کین افورڈ اٹ. ایگزیکٹلی, وہاں جب افورڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ یہ انالیسز ویک ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کیوں کہ ہم ٹیب افورڈ کر سکتے ہیں, یہ تو ابھی سب سے لیٹسٹ جو نکلا یہ لے دو ابھی اس کو. صحیح, یو نو, سو یہ پیرنٹس کو یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کنفائن یا کمپوز کرنے کی ضرورت. آج کل ویسے بھی اگر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے جو بہت سے ایشوز آ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل پیرنٹنگ جو ہے بہت ڈیفیکٹو ہو گئی ہے, اور والدین نے وہ جو پیرامیٹرز تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے, اور ہمارا دین تو ویسے انہی پیرامیٹرز کے مطابق ہمیں بتاتا ہے کہ چینجنگ ٹائم کے ساتھ ہمارے پیرامیٹرز وہی رہیں گے. آپ ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کو وہ تو یونیورسل سارا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کے وہ سارے مسئلے اس طرح سے کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں, ڈیمانڈز اینڈ سپلائیز ایڈ ہو رہی ہیں, لیکن اسلامک کانسیپٹ آپ دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے, وہ آج بھی اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ سکسیسفل ہی ہوگا. اگر بچوں سے ہٹ کر ہم والدین کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 36% پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹنگ انجوائبل نہیں ہے, اور 46% پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ریوارڈنگ نہیں ہے. تو اگر والدین خود ہی اس چیز کو انجوائے نہیں کر رہے, ایک وہ کام ہوتا ہے جس کو آپ انجوائے کر کے کرتے ہیں تو آپ اس کو شوق سے کرتے ہیں, ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں,
تو پھر اس صورت میں وہ بچوں کو کیا دیں گے اس چیز کا؟ دیکھیے پیرنٹنگ جو ہے نا ایز سچ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں ہے. اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جواب دہی کا احساس ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل فار دیٹ. مجھ سے دنیا میں بھی مجھے اس کا رزلٹ نظر آئے گا جو میں کروں گا, اور اس کے علاوہ آخرت میں تو اس کی پوچھ ہے ہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا. جیسے ریت کے بارے میں حدیث کے بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ ہر ایک کے ایک اپنی ریت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, اور عورت گھر کی نگران ہے جیسے. جی تو اب بات یہ ہے کہ مزہ آپ کو تب آتا ہے اس میں جب آپ اس کو اون کرتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے, یعنی شوہر یہ نہیں سوچتا جو آپ نے ٹیم ورک کی شروع میں بات کی کہ یہ بیوی کا کام ہے, بیوی یہ نہیں سوچتی کہ یہ شوہر کا کام ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس ٹائم فریم میں جو بھی میرے پاس ہے اور بچہ میرے سامنے ہے, جو بھی ہے ارریسپیکٹو جو بھی پیرنٹ ہے, مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. مجھے اس وقت یہ بھی بھول جانا ہے, جسے کہتے ہیں نا وہ باہر بلر کر دینی ہے ویژن. آج کل تو لوگ بڑی ایپس میں بھی یوز کرتے ہیں نا سائڈز بلر کر دی. تو مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتی ہوں آپ سب کچھ بلر کر دیں ارد گرد. آپ صرف یہ سوچیں یہ میرا بچہ ہے اور آج میں جو اس کو کروا رہی ہوں یا کروا رہا ہوں, 15 سال بعد اس کے اوپر کیا اس کا اثر ہوگا. مجھے اس چیز پہ نظر رکھنی ہے. جب آپ اس چیز پہ نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کریں گے, پھر پیرنٹنگ انجوائبل بنے گی. جو باتیں آپ کو نہیں کہنی چاہیے وہ باتیں بھی آپ انہیں کہتے ہیں, جیسے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ جو کچھ بیٹا ہمارا ہے وہ آپ کا ہے. حالانکہ اولاد جو ہے جب وہ کمانے لگ جاتی ہے تو کبھی بھی ان کے منہ سے آپ کو یہ جملہ سننے کے لیے نہیں ملے گا, لیکن جب آپ بچے کو یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ ہمارا ہے وہ آپ کا ہے, تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں؟ میں اس وقت سوچ رہی ہوں اگر کوئی مجھے بیٹھ کے اس وقت کہ بیٹا یہ جو کچھ تمہارا یہ ہے یہ سب تمہارا ہے, تو میں تو بہت ریلیکس ہو جاؤں گی. میں کہوں گی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. اور میں یہ سوچوں گی مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا دماغ خراب ہے کہ میں جاؤں اور جا کے کچھ کروں. تو بائی نیچر ہم انسان جو ہیں ہم سست ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی اسی لیے بار بار بتاتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ سے کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور آج کل کے دور میں ماہر نفسیات بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے کوئی کام نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کوئی چیز چاہیے تو آپ کو مل جائے گی. تو یہ جملہ تو بچے کو کے سامنے بولنا ہی نہیں چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ تمہارا وہ ہے جو تم کماؤ گے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بلکہ اولاد بھی تمہاری کمائی ہے, اور اولاد کا کمایا ہوا بھی بیسکلی وہ تو والدین کی طرف آ سکتا ہے. بالکل. ان جملوں سے کہیں نہ کہیں ہم والدین جو ہیں بچوں کے لیے فار گرانٹیڈ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے تمام مال کو اور اپنی تمام چیزوں کو, تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. جی آئی تھنک اگر ایک سوری میں کہہ رہی ہوں, آئی تھنک اگر ایک انسینٹیو پیرنٹس کا خود بھی اگر ڈیولپ ہوا ہے نا کہ یہ ایک یو آر ڈیلنگ وتھ اے ہیومن, یو آر پریپیئرنگ اے ہیومن, اس ہیومن سے کے تھرو آپ کی اپنی جنریشنز چلنی ہیں. آپ چاہیں تو اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. اینڈ سم ٹائمز the children end up in suicides and sometimes those children end up in rehabs. جنہوں نے اس کو بوجھ میں, لیکن جنہوں نے اس کو انجوائے کیا ہے اور جنہوں نے اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھ لیا ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں ایک مسلمان کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو, دیکھیں زندگی اتنی ہی ہے ہماری, اور اس میں یہی چیزیں بن کے ہی ہماری زندگی بن رہی ہے. اولاد بھی آئے گی, رشتے بھی آئیں گے, آپ بھی آئیں گے, تو ان کو نبھانا تو دس از اے پارٹ. ہم اس بریک کے بعد آپ کی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اب ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور واپس آ کے ہم اسی اسپیکٹ پہ مزید تفصیل میں بات کریں گے کہ بچے کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ساری سچویشن کے اندر. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو کچھ سچویشنز کے اندر کیسے بیہیو کرنا چاہیے. حالانکہ بچوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, ہر انسان نیچرلی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے, تو بچے کے لیے ہم کیسے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اپنی کمپیٹیٹیونیس کو چینلائز کرے. اس پہ ہم رائے لینا چاہیں گے آپ کی کہ کیا وہ فائن لائن ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ اس وقت کمپیٹیٹیو ہے اور اب یہ جیلسی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں جو اسلام ہمارا بیلنس سکھاتا ہے نا, اگر ہم اپنے بچوں کو وہ بیلنس سکھا دیں تو پھر اس سے بچوں کے اندر یہ سینس آف کمپیٹیٹیونیس بھی رہے گی کہ میں نے کہاں پہ اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, ایکسل کروانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں محسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہ کمپیٹیٹیو سینس دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ رائٹ پیرامیٹرز پہ ہو. اس کو حقوق العباد کا بھی صحیح کانسیپٹ دینا ہے. اپنی بھی رائٹس ہوں, لوگوں کی بھی رائٹس ہوں, ارد گرد جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے سینسٹیوٹی ہو ہمارے بچوں میں. بالکل, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے بڑا گھر بنا لیا, اس کی گاڑی نہیں ہو گئی, اس کے گھر میں سسٹم آ گیا, ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم وہ چیزیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے
اس تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اگر وہ شامل ہیں, جیسے یہ کہہ رہی ہیں اگر خدا خوفی ہوگی تو وہ ذرائع خود بخود شامل ہو جائیں گے کہ آپ نے ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بی کمپٹیٹیو, دیر آر گوئنگ ٹو بی سم رولز اینڈ ڈسپلن دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بیکم کمپٹیٹیو آلسو. ہیلدی کمپٹیشن تو ہمیشہ ویلکم ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں چھوٹے بچوں کی جو میچورٹی لیول کو ہٹ نہیں کیا ہے جنہوں نے ابھی تک, ان کے لیے پیرنٹس کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس ان کی تربیت کرنے کے اندر جو بالکل چھوٹا بچہ ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کو ایج اپروپریٹ بیہیویئر پتہ ہونا چاہیے پیرنٹس کا. اس پہ میں بہت زیادہ سٹریس دیتی ہوتی ہوں کہ آپ 2 سال کے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کہ جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ 8 سال کے بچے کو بھی خود نوالا بنا کے کھلا رہے ہیں. وہ بچہ کیا ذمہ داری کے احساس لے کے آگے جائے گا؟ تو بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا جو اس عمر کا بچہ کر سکتا ہے, صحیح, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں پہلے ایک ہمارے بزرگ خواتین کہا کرتی تھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت گود میں نہ لو. جی بالکل. کیوں کہتے تھے؟ تاکہ اس کو اپنے اون پہ بھی سروائیو کرنا آئے. تو اکثر بچے چھوٹے بچوں کے بارے میں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچے ضدی بہت ہیں, ہمارا بچہ ضد بڑا ہی کرتا ہے. تو وہ واقعی میں ضد ہوتی ہے یا وہ بچے کا ایک اپنی فطرت یا اپنی نیچر ہوتی ہے؟ نہیں, بچہ جو ہوتا ہے نا ضد کرتا ہے جو آپ کی لمٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے نا. صحیح. دیکھیں نا, بچہ تو ڈیمانڈ کرے گا, اگر میرا دل چاہ رہا ہے آئس کریم کھانے کو تو مجھے تو وہ میرا فوکس ہے, مجھے ہر حال میں آئس کریم کھانی ہے. مجھے نہیں یہ لاجک سمجھ آ رہا کہ گلا خراب ہے یا یہ اس سے میں بیمار ہو جاؤں گا یا میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا وہ مجھے اس وقت نہیں لے کے دے سکتے, وہ بزی ہیں, مجھے تو آئس کریم کھانی ہے. تو میں نے اب اپنا ایجنڈا سیٹ کیا اور اب اس کے مطابق سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے اب رونا شروع کیا. 1 دفعہ ڈیمانڈ کی, 2 دفعہ ڈیمانڈ کی, نئی بات شروع ہوئی, اب ضد کی. اب پیرنٹ نے اریٹیٹ ہو کے, کیونکہ پیرنٹ کو پرابلم سالونگ کہیں سالو کرنا ہے, اس کو طریقہ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس نے کیا کیا, فوراً ایک کام کر دیا. تو بچے اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بچے کو قرآن پڑھانا ہے, تو کئی پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ آ کے ٹیچر کو چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر میرے بچے کو مزہ آئے گا تو پھر میں پڑھاؤں گا. تو میرا اکثر ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول میں مزہ آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, بچہ روز روتا ہے, بچہ روز کہتا ہے شکر کب کریں گے جب اسکول سے جان چھوٹے. لیکن اسکول ہم بھیجتے ہیں, اسکول میں ہم پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارے پیراڈائم کے مطابق وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب بچے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو بچے کے پیراڈائم سے نہیں دیکھنا, انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت اس کو, مجھے آئس کریم کی طلب نہیں ہے, اس کو ہے, مجھے اب پڑھائی کا بہت شوق ہے, مجھے بھی بچپن میں نہیں تھا. اس حوالے سے ہمیں سیرہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں زیادہ تر شفقت اور محبت کا اسپیکٹ ملتا ہے. جیسے ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی گود میں اس وقت بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے تو آج تک کبھی نہ گودی میں اٹھایا نہ کبھی ان کو پیار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مفہوم آتا ہے یہی کہ اگر تمہارے اندر رحم کا جذبہ نہیں تو اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے آتے تھے جب اپنے جہاں آپ کی رہائش کے پاس جس علاقے میں آیا کرتے تھے, بچے گلی کے آیا کرتے تھے ملنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے تو ہر کوئی بتا سکتا تھا اس کے سر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے, ان کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ نماز کے سجدے میں آپ جایا کرتے تھے, اگر حضرت فاطمہ یا آپ کی جو بچے ہوا کرتے تھے چھوٹے, اگر وہ آپ کے کندھوں پہ آ جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ ایکسٹینڈ کر دیا کرتے تھے, یعنی کہ وہ ہٹتے تھے تو آپ پھر اپنا سر اٹھایا کرتے تھے. اور آج کل ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہم تو بلکہ بچوں کو نماز سے ہی ڈرا دیتے ہیں, نماز سے بھی ڈراتے ہیں. پھر یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے ٹپیکلی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت, ہاں, تو آپ نے سلام پھیر کے دعائیں نہیں پڑھی یا ان کو دعا نہیں دی. کیا کرتے ہیں ماں والدین کے فوراً, ماں جو ہوتی ہے فوراً کہتی ہے تم تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اور تم ایسے برے ہو. تو ہم اپنے بچوں کو ان عبادات سے بھی فرینڈ کرتے ہیں. بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا مطلب میری امی مجھے اتنی سی بات پہ جو ہے وہ ڈانٹنا شروع ہو گئی. اور اسی طرح بالکل یہ سارا, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جن کے پاس اگر کوئی پیٹس ہوتے تھے, کسی کے پاس چڑیا, آپ ضرور ان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. یعنی کہ وہ ہیلدی ہیبٹس ہیں بچوں کی, اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا کہ یہ اس کے بارے میں کیا ہے, اسے انٹرسٹ لینا تھوڑا. چھوٹے بچے کی بات سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر یہ بات دیکھتے ہیں کہ بچے جب ماؤں کے پاس آتے ہیں اور آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جاؤ بھی بعد میں آنا, اچھا جاؤ بھی بعد میں آنا. ہم آپس میں خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں, تو چھوٹے بچے کو فوراً سے واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کی بات ضروری ہے, اہم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, اس کی بات سننا اہم کام ہے؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ قریش کے بہت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے رائٹ سائڈ پر ایک چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا,
سرونگ کا جب ٹائم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، کیونکہ دائیں طرف سے ہمیشہ شروع کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس بچے سے پہلے اجازت لی سب کے سامنے کہ کیا یہاں سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے اجازت لے کر اور پھر وہاں سے سرونگ شروع کرائی تھی. تو اس سے بہت بڑی یہ بات ملتی ہے کہ بچوں کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، بالکل ایک ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. بے شک وہ 2 سال کے ہیں، بے شک 3 سال کے ہیں، جب ہم لوگوں کے سامنے ان کو امبیرس کرتے ہیں تو یہ ایموشنلی ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور ڈاکٹر کنول بھی اس کے اوپر وہ کریں گی کہ یہ ایک سیٹ بیک بچوں کو ڈیفینیٹلی ایموشنلی جاتا ہے. جیسے قرآن میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں سے خوبصورت طریقے سے ڈیل کرو، بات کرو. تو اس وہ للناس جب ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اس میں بچہ بھی آتا ہے. اس میں ہم بچوں کو تو لیتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے، اس نے تو اس کو کیا پتا میں نے اس کو کس طرح اس بات سے ٹالا ہے. بالکل. تو جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو بہت ساری بینیفیشل پوائنٹس ملے ہوں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ آپ کو بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے ہے، کس طریقے سے بچوں کو اونرشپ لینی چاہیے چیزوں کے بارے میں، کس طریقے سے بچوں کے اندر ڈیزائر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ خود آگے آ کر کام کریں، کس طریقے میں. اور میں اس بات کو یقینی طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر والدین کے اندر وہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ بچوں کی تربیت احسن انداز میں کریں. اس جسٹ کہ ہمیں تھوڑے سے فوکس ہونے کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے اسکلس کو عمل لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑا کام ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو بس ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اسکلس چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاں سے بھی اس کے لیے گائیڈنس لیں، ہم اس گائیڈنس کو سنیں اور اس کو فالو کریں، اور انشاءاللہ مثبت نتائج آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں ہمارے جن کو ہم آگے کی سیریز میں کور کریں گے. اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ.